अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.33 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 33 और थी मैं सूरे निसा आयात 37 एंड 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नासा बिलबुख़्लि व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि व अअतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम जालिया से, माने जो लोग, दोज हु। यबख़लूना बा खा लाम से, माने बुखल करते हैं। आर माइजरली। व यअमुरूना अलिफ मीम रा से है, माने और हुक्म करते हैं। एंड कमांड, इंजॉइन और अर्ज। अन्नासा नून वाव सीन से, माने लोग, द पीपल। बिलबुख़्लि बा खा लाम से, माने बुखल का, ऑफ द माइजरलीनेस। वयक्तुमूना काफ तामीम से, माने छुपाते हैं। एंड हाइड। मा मीम अलिफ से, माने जो, व्हाट। आताहुम अलिफ ताया से है, माने उन्हें दिया, गिवन देम। अल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। मिन मीम नून से, माने से, ऑफ। फज़्लि फा ज़ाद लाम से है, माने उसका फजल, हिज बाउंटी। व आतदना आइन ता दाल से है, माने और हमने तैयार कर रखा है। एंड वी हैव प्रिपेयर्ड लिल काफिरीना काफ फा रा से, माने काफिरों के लिए। फॉर द डिसबिलीवर्स। अजाबन आइन जाल बा से, माने अजाब, अ पनिशमेंट। मुहीना हा वाव नून से, माने जिल्लत वाला, ह्यूमिलिएटिंग। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। अल्लज़ीना यबख़लूना जो लोग बुखल करते हैं। व यअमुरूना नासा और लोगों को हुक्म देते हैं। बिलबुख़्लि बुखल का। व यक्तुमूना और छुपाते हैं। मा आताहुमुल्लाहु जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। मिन फ़ज़्लि अपने फजल से। व अअतदना लिल काफिरीना और हमने कुफ़ार के लिए तैयार कर रखा है। अज़ाब मुहीना जिल्लत वाला अजाब। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जो लोग बुखल करते हैं और लोगों को हुक्म देते हैं बुखल का और छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया है अपने फजल से, और हमने कुफ़ार के लिए तैयार कर रखा है जिल्लत वाला अजाब। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लज़ीना यबख़लूना those who are miserly, व यअमुरूना अन्नासा and enjoin people, बिलबुख़्लि for miserliness, व यक्तुमूना and they hide, मा आताहुमुल्लाहु what Allah has bestowed upon them, min फ़ज़्लि of his bounties, व अअतदना लिल काफिरीना and we have prepared for the disbelievers, अज़ाब मुहीना a humiliating punishment। Complete translation देखें। Those who are miserly and enjoin people for miserliness, and they hide what Allah has bestowed upon them of his bounties, and we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment। सूरह निसा की आयत 38 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन-नासि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वल्लज़ीना रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम जालिया से, माने और जो लोग। एंड दोज हु युनफ़िक़ूना नून फा काफ से है, माने खर्च करते हैं, स्पेंड। अम्वालहुम मीम वाव लाम से है, माने उनके माल, देयर वेल्थ। रिआआ रा अलिफ या से है, माने दिखावे को, टू बी सीन। अन्नासी नून वाव सीन से, माने लोग, द पीपल। वला लाम अलिफ से, माने और ना। एंड नॉट युमिनूना अलिफ मीम नून से है, माने वो ईमान लाते हैं, दे बिलीव। बिल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह पर, इन अल्लाह। वला लाम अलिफ से, माने और ना। एंड नॉट बिल यौमी या वाव मीम से, माने दिन पर, इन द डे। अल आखिर अलिफ खा रा से, माने आखिरत, द लास्ट। वमन मीम नून से, माने और जो कोई। एंड हु एवर यकुन काफ वाव नून से, माने हो, हैज। अश-शैतानु शीन तो नून से, माने शैतान, द शैतान। लहू लाम से है, माने उसका, फहिम। करीना काफ रा नून से, माने साथी, कंपेनियन। फसाआ सीन वाव हमजा से है, माने तो बुरा है, देन ईविल, ड्रेडफुल और बैड। करीना काफ रा नून से, माने साथी, कंपेनियन और इनमेट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना और जो लोग खर्च करते हैं। अम्वालहुम रिआअन-नासी अपने माल लोगों को दिखाने के लिए। वला युमिनूना बिल्लाहि और ईमान नहीं लाते अल्लाह पर। वला बिल यौमिल आखिरी और न रोज़े आखिरत पर। वमन यकुनिश शैतानु
اور جو ہو شیطان لہو قرینا اس کا ساتھی فساء قرینا تو وہ برا ساتھی ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، اور جو ہو شیطان اس کا ساتھی تو وہ برا ساتھی ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ والذین ينفقون and those who spend their wealth اموالهم رئاء الناس to be seen by the people ولا يؤمنون بالله and they neither believe in Allah ولا باليوم الآخر nor the last day ومن يكن الشيطان whoso takes shaitan له قرينا as companion for him فساء قرينا then he is a dreadful companion۔ Complete translation دیکھیں۔ And those who spend their wealth to be seen by the people and they neither believe in Allah nor the last day whoso takes shaitan as companion for him then he is a dreadful companion۔ کرنٹ دو آیتوں کو ہم پچھلی آیت کے آخری فریز کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ میں آئے۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو تکبر کرتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، اور ہم نے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، اور جو ہو شیطان اس کا ساتھی تو وہ برا ساتھی ہے۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ سورہ نساء آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ ایک بندے میں ہونا چاہیے۔ اسی آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکبر اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتے، چونکہ خوبیوں اور اچھے صفات کو اپنانے کے لیے انکساری کی ضرورت پڑتی ہے اور متکبر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ انکساری سے رہے۔ یعنی ہم دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مغرور آدمی کو، تکبر رکھنے والے آدمی کو اور شیخی بگاڑنے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے چونکہ اچھے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، خوبیوں کو اپنے اندر سمانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تکبر کے باہر آئے، انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ متکبر تو اپنی تعریف اور ثنا میں ہی رطب اللسان رہتا ہے، یعنی ایک مغرور آدمی اپنی تعریف میں مصروف رہتا ہے، اپنی زبان کو اپنی تعریف میں ہی نم رکھتا ہے، بڑھ چڑھ کر اپنی خوبیاں اور کمالات ہی بیان کرنے میں مگن رہتا ہے۔ ایسا انسان کسی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر نیاز خم کرنے کے شوق سے محروم رہتا ہے۔ یعنی جو بندہ مغرور ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے سر بھی جھکاتا نہیں ہے اور سر جھکانے کے شوق سے بھی، دلچسپی سے بھی محروم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی بات کی مزید تشریح کے لیے آیت 37 اور 38 نازل کی گئیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا۔ یہاں متکبر اور شیخی خور کی مزید کمزوریاں بیان کی گئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ بلا شبہ جو لوگ غرور اور فخر کی بیماری میں مبتلا ہوں، جن کو دولت اتنی پیاری ہو کہ وہ ایک سکہ تک راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق میں خرچ کرنے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپائے رکھیں، وہ اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ غرور اور تکبر میں اپنی دولت کا، اپنے مال کا ایک پیسہ بھی، ایک سکہ بھی لوگوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی محنت کی کمائی ہے، تو یہ بات ممکن کہاں ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل نہیں بلکہ ان کی اپنی محنت اور صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اسی لیے وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بالکل تیار ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنے نام و نمود کے لیے، حکام وقت کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے بے دریغ دولت خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو کبھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے، یعنی بظاہر اپنے آپ کو بہت ہی سخی دکھانے کے لیے یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں نہ تو اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین ہوتا ہے۔
اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے تو مال خرچ کرتے ہوتے تو ریاکاری کی ضرورت نہ محسوس کرتے۔ وہ رضا خدا اور زاد آخرت کے لیے مال خرچ کر کے مال سے خوب فائدہ اٹھا سکتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور صرف اسی چند روزہ زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا مال وہ اسی جگہ خرچ کریں گے جہاں ان کے خیال خام میں دنیاوی فائدہ ہے۔ وہ شیاطین جیسے عمل کرتے ہیں چونکہ شیطان ہی ان کا دوست ہوتا ہے، اور بے شک وہ برا ساتھی ہے چونکہ انسان کو جہنم میں لے کر جانا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو ہو شیطان اس کا ساتھی تو وہ برا ساتھی ہے۔ ریاکاری ایک شیطانی خصلت ہے، لہٰذا ریاکار کو شیطان کی رفاقت حاصل ہے، چنانچہ ایک خصلت اس نے شیطان سے اخذ کی ہے، یعنی دکھاوے کی نیکی کرنا، دکھاوے کا صدقہ خیرات کرنا۔ دراصل یہ شیطان کا کام ہے، اور چونکہ کنجوس آدمی، بخیل آدمی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، لہٰذا وہ شیطان کا دوست ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے ہم کچھ اہم پوائنٹس یہاں پر نوٹ کیے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے موقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، مثلا ماں باپ کو دینا، قرابت داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، یتیم، مسکین، پڑوسی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار پڑوسی، ساتھی، مسافر، غلام اور ماتحت کو ان کی محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل اور فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کون سی بیماری بخل کی بیماری سے بڑھ کر ہے، یعنی بخل ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لوگوں بخیلی سے بچو، اسی نے تم سے اگلوں کو تخت و تاراج کیا، اسی کے باعث ان سے خطا رحمی اور فسق و فجور جیسے برے کام نمایاں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں بخیلی سے بچو، یعنی کنجوسی سے بچو، چونکہ کنجوس آدمی کسی کا حق ادا نہیں کرتا، جس کے سبب رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے اور وہ برائیوں میں ملوث بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ جب کسی بندے پر اپنی نعمت انعام فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو نعمتیں نوازی ہیں تو نعمتیں ہم سے ظاہر ہوئیں، یعنی ایسی کنجوسی نہ کریں کہ لوگ ہم کو فاقہ کش سمجھیں، مسکین سمجھیں۔ بعض سلف کا قول ہے، یعنی بعض بڑے لوگوں کا قول ہے، بزرگ لوگوں کا قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس بخل کے بارے میں ہے جو اپنی کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے چھپانے میں کرتے تھے، اس لیے اس کے آخر میں ہے کہ کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا اطلاق ان پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بظاہر یہاں مال کا بخل بیان ہو رہا ہے، گو علم کا بخل بھی اس میں بطور اولا داخل ہے، یعنی کنجوسی، بخیلی صرف مال و دولت کے سلسلے میں ہی نہیں ہوتی بلکہ علم نافع کسی کے پاس ہے اور وہ علم دوسروں تک اگر نہیں پہنچاتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی بخیلی ہی ہے۔ پہلے ان کا بیان ہوا جو ممسک اور بخیل ہیں، کوڑی کوڑی کو دانتوں سے تھام رکھتے ہیں، پھر ان کا بیان ہوا جو دیتے تو ہیں لیکن بدنیتی اور دنیا میں اپنے واہ واہ ہونے کی خاطر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جن تین قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی وہ یہی ریاکار ہوں گے، ریاکار عالم، ریاکار غازی، ریاکار سخی۔ ایسا سخی کہے گا باری تعالیٰ تیری ہر راہ میں نے اپنا مال خرچ کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی جناب سے جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ تو سخی اور جواد مشہور ہو جائے، سو وہ ہو چکا۔ یعنی اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، یعنی وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان میں تین ریاکار ہیں، ایک تو وہ ریاکار جو کہ عالم ہے، اور ایک وہ ریاکار جو کہ غازی ہے، مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے لیکن صرف دکھاوے کے لیے، اور ایک وہ ریاکار ہے جو سخی ہے، یعنی سخاوت کرتا ہے، مال و دولت خرچ کرتا ہے لیکن صرف دکھاوے کے لیے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرا باپ اپنی سخاوت سے جو چاہتا تھا وہ اسے مل گیا، یعنی سخاوت سے اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا تھا تو رضا حاصل کر لیا، لیکن اگر وہ سخاوت سے اپنا نام کمانا چاہتا تھا تو اس کو نام مل گیا، یعنی شہرت مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا سخی تھا جس نے مساکین و فقراء کے ساتھ بڑے سلوک کیے اور نام الہ یعنی اللہ کے نام بہت سے غلام آزاد کیے، تو کیا اسے ان کا نفع نہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے تو عمر بھر میں ایک دن بھی نہ کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ یعنی ایک شخص جو بہت بظاہر میں سخی تھا، بے انتہا مساکین و فقراء کو مال و دولت دیتا تھا، بہترین ان سے سلوک کرتا تھا، اللہ کے نام کئی غلام بھی آزاد کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگی چونکہ اس کو اللہ پر آخرت پر یقین نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، اللہ تعالیٰ متکبر اور شیخی خور کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی نصیحت کرتے ہیں، مال و دولت کو لوگوں سے چھپاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ان کی محنت کی کمائی ہے نہ کہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر مال خرچ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔
نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر، نہ سزا جزا پر۔ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔